बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रॉयल गेस्ट विद एम.आर. अंजुम में आपका होस्ट प्रोफेसर मोहम्मद रफ़ीक अंजुम एडवोकेट हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, पाकिस्तान के क़याम में जहाँ बहुत सी दीगर मकासद का फरमा थे, वहाँ एक मकसद यह भी था कि मुसलमानों ने बर सग़ीर एक ऐसा मुल्क चाहते थे, एक ऐसी रियासत चाहते थे जहाँ कानून की हुक्मरानी हो, जहाँ रवादारी हो, बराबरी हो, ताकि मुसलमानों ने हिंद अपनी ज़िंदगियों में इस्लाम के इन सुनहरे असूलों को अपना सके। लेकिन बदकिस्मती से क़याम पाकिस्तान के बाद जो उनकी उम्मीदें थी वो इस लिहाज से पूरी ना हो सकी और हमारे अदालती निज़ाम में बेशुमार सुकम बाकी रह गए। आज के जो मेहमान हैं मेरी खुशकिस्मती है कि उनका ताल्लुक़ भी वो एक कानूनदान हैं और वकालत के साथ उनका ताल्लुक़ है। वो सदर हैं लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के और उनका नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं। मेरी मुराद जनाब मोहम्मद मकसूद बुटर साहब से है जो आज इस प्रोग्राम में हमारे मेहमान खुसूसी हैं। उनके साथ उनके दोस्त भी मौजूद हैं, जनाब औरंगज़ेब मरल साहब जो कि मेंबर है पंजाब बार कौंसिल के, और उनसे भी इंशाअल्लाह ताला हम कुछ सवालात करेंगे। सबसे पहले जनाब फैमिली बैकग्राउंड के हवाले से हम आपसे पूछना चाहेंगे। खुशामदीद के बाद आप हमें बताएं कि आपकी फैमिली बैकग्राउंड जो है उसके हवाले से, और कहाँ आपने इब्तदाई तालीम हासिल की, कहाँ आप पैदा हुए, और इब्तदाई जो आपकी एजुकेशन थी वो आपने कहाँ से हासिल की। जनाब बुटर साहब। बहुत शुक्रिया जी प्रोफेसर रफ़ीक अंजुम साहब और रॉयल टीवी, आपने आज मुझे इनवाइट किया। मेरा तल्लक गुजरांवाला का एक छोटा सा गांव है जो गुजरांवाला पसूर रोड पे वाक़ है, और मेरे गांव के साथ ही एक और गांव है सुलखनाबाद, जहां से मैंने प्राइमरी तक एजुकेशन ली और उसके बाद फिर हाई स्कूल मैंने वहां से मज़ीद आगे कुछ 3 किलोमीटर गांव है जो बड़ा कस्बा है तलवंडी मूसा खां, वहां से मैंने मैट्रिक पास किया। ठीक है, आप तालिब इल्म किस किस्म के थे? स्कूल दौर में आप ज़हीन थे या बस एवरेज थे या कुंज़ेन थे, या किस दर्जे में आप अपने आप को समझते? थोड़ा बेहतर स्टूडेंट था जी। मैं मैट्रिक में अपने स्कूल से मेरी 3rd पोजीशन थी। अच्छा, उस हवाले से मैं समझता हूँ कि मैं कोई मुनासिब स्टूडेंट था। और फेवरेट सब्जेक्ट आपका क्या रहा है? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट हमेशा हिस्ट्री रहा है। हिस्ट्री रहा है। अच्छा, ये बताइए आप बुटर साहब के वकील बनने का शौक़ कैसे चुराया? कोई किसी से मुतासर होकर आप वकील बने, या फिर आपके वो शुरू ही से आपके ज़हन में था कि मैंने वकील बनना है? इसमें इंस्पायरेशन आपने कहाँ से हासिल की? इंसिडेंटली मैं वकील बना हूँ जी। ख्वाहिश मेरी थी, मैं एफएससी कर रहा था और मैं डॉक्टर बनूँगा, लेकिन वो हमारा इलाका ऐसा है, ये सेंट्रल पंजाब ख़ासकर और गुजरांवाला, जहाँ पर लिटिगेशन बहुत ज़्यादा है, और अनफॉर्चुनेटली मेरी फैमिली में भी लिटिगेशन इस तरह फेस की जहाँ से फिर शायद ये अल्लाह को मंजूर नहीं था कि मैं कोई डॉक्टर बनूं। तो वहाँ से फिर ज़हन मेरा यही बना कि मैं भी वकील बन जाऊँ। तो जब आप वकील बने, इस प्रोफेशन में आप आए, तो उस वक्त की हमें कुछ बताएं, उस वक्त के बारे में किस किस्म की आपको मुश्किलात पेश आईं और किस तरीके से आप माशाल्लाह आज तो आपका तूती बोलता है, आपका एक नाम है, आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं। तो आप इस प्रोफेशन में आने के बाद एक कामयाब वकील किस तरह बने? इसमें मुश्किल था मेरा तल्लक, क्योंकि गुजरांवाला के देहाती इलाके से था और मैं फैमिली में सबसे छोटा भी था। मुझसे 5 बड़े भाई और एक मेरी सिस्टर। तो ये लिटिगेशन का माहौल देख के मेरे फादर ने ही डिसाइड किया कि मैं यहाँ से मूव कर जाऊँ, और लाहौर में LLB करने के लिए आ गया। यहाँ से मैंने पंजाब लॉ कॉलेज से LLB पास किया जी, और
اسی ماحول کو مد نظر رکھتے ہوئے یہی فیصلہ کیا کہ وکالت میں نے لاہور سے کرنی ہے. تو 1993 سے میں اس پروفیشن میں ہوں اور اللہ کا شکر ہے کہ میں سیٹسفائیڈ ہوں. گو کہ اس کیریئر میں بڑے اپ اینڈ ڈاؤنس آئے اور سٹارٹ ڈیفینیٹلی بہت مشکل ہوتا ہے، اسپیشلی ان لائرز کے لیے جو اپنے نیٹو ٹاؤن سے لاہور شفٹ ہو کے آتے ہیں. میں نے بھی وہ سارے مسائل فیس کیے. میں نے موٹر بائک پہ اپنی وکالت کا آغاز کیا اور پھر اللہ پاک کو منظور ہوا تو 2004 میں پہلی دفعہ میں نے الیکشن لڑا اور لاہور بار کا میں سیکرٹری الیکٹ ہوا. اچھا، پہلا جو آپ نے الیکشن لڑا وہ لاہور بار سے لڑا؟ جی. یعنی اس سے پہلے آپ نے گجرانوالہ میں بھی کوئی جو ہے وہ کسی قسم کا الیکشن نہیں لڑا؟ نہیں، میں نے اس سے پہلے وہ جو الیکشن لڑنے کا جو جذبہ تھا وہ کہ اس کے پیچھے کیا محرک تھا؟ ایک تو یونین کونسل لیول پہ میرے جو سب سے بڑے بھائی ہیں وہ الیکشن لڑتے رہے ہیں اور ان کی کمپین میں بہت زیادہ ایکٹیو رہا ہوں اور شاید وہاں سے کوئی انسپائریشن ملی اور میں لاہور میں آ کے کوئی کافی سوشل بھی ہو گیا بار میں آ کے. حالانکہ اسٹوڈنٹ لائف میں بہت زیادہ سوشل نہیں تھا. ٹھیک. تو پھر جو ہمارے قریبی دوست ہیں سب نے مل کے جو ڈیسائیڈ کیا کہ میں الیکشن لڑوں. چونکہ بھٹر صاحب اس کے لیے تو ایک اپنی ذات کے اندر یقیناً ایک لیڈرشپ کا جذبہ ہوتا ہے اور جو بھی بندہ لیڈر ہوتا ہے اس کا پہلے دل کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم لیڈر ہو. آپ کے اندر وہ خصوصیات موجود ہیں جو کہ ایک لیڈر کے اندر ہے. تو آپ کو کب محسوس ہوا کہ میں لیڈ کر سکتا ہوں، میں اپنے جو وکلاء ہیں ان کی رہنمائی کر سکتا ہوں؟ کب محسوس ہوا آپ کے اندر وہ لیڈرشپ کی خصوصیات موجود ہیں؟ وکالت میں جب بھی کسی دوست کو کوئی ایشو بنا تو میں نے بڑا ایکٹیولی اس کی نہ صرف اس کو ہیلپ آؤٹ کیا بلکہ اس کے ساتھ دیتے ہوئے اس کے مسائل کو بڑے قریب سے دیکھا اور کوشش کی جس بھی کسی دوست کو کوئی ایسی کوئی پرابلم آئی میں نے اس کا ساتھ دینا شروع کر دیا. تو یہی میری سوشل لائف دیکھتے ہوئے ہی کچھ مجھے بھی خیال آیا اور کچھ دوستوں نے یہ محسوس کیا. تو میں اپنا جو میرا کالج کا بیچ تھا اس میں پہلا اسٹوڈنٹ تھا جس نے بار پالیٹکس میں پارٹیسپیٹ کیا. بھٹر صاحب، آپ نے ایک بہت ہی مضبوط کینڈیڈیٹ کو شکست دی تھی آسما جہانگیر گروپ کے اور اچھے خاصے ووٹ لیے تھے، فرق بھی کافی تھا. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ کون سی آپ کے اندر صفات تھیں یا کن وجوہات کی وجہ سے وکلاء نے جو ہے وہ آپ کو نمائندہ منتخب کیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے لیے بڑا جو امپورٹنٹ سال ہے وہ سال تھا میرا 2004 کا. جی. جب میں فرسٹ ٹائم اس بار سے الیکٹ ہوا سیکرٹری لاہور بار. وہ سال مجھے یاد ہے کہ میں نے پوری کوشش کی اور پوری دیانتداری سے کوشش کی کہ میں نے بار کو سرو کرنا ہے. میں نے جو روایتی انداز آج کل چل رہا ہے جو انفارچونیٹلی پہلے نہیں تھا، میں نے کوشش کی کہ میں پورا سیدھی طرح پروفیشنل وکیل کی طرح وہ سال گزاروں اور اپنے ذاتی لالچ اور طمع سے ہٹ کے بار کو سرو کروں. وہ سال گزارنے کے بعد میں نے فیل کیا کہ اللہ کا شکر ہے میں نے مناسب انداز سے یہ ٹائم گزار لیا. اور اس کے بعد الیکشن میں نے ڈیسائیڈ کیا 2009 میں جب میں ممبر پنجاب بار کونسل کی لاہور سیٹ سے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا. اس وقت حالات ایسے تھے کہ سب سے بڑا گروپ ایک ہی تھا جو پروفیشنل گروپ ہے اور موومنٹ کے دن تھے تو بڑا پاپولر تھا اس وقت یہ گروپ بھی. اور اس گروپ میں اتنی گنجائش نہیں تھی کہ وہ میرے جیسے وکیل کو اپنے گروپ کی طرف سے نامینیٹ کرتے ہیں. جی. گو کہ میں ان کے اسکول آف تھاٹ کے ساتھ ہی رہا. جو لائرز موومنٹ تھی اس میں نے ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کیا. جی. دوسری طرف جو باقی گروپس تھے وہ میری چوائس بھی نہیں تھے اور الٹیمیٹلی ڈیسائیڈ کیا کہ انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑتے ہیں دوستوں کے ذریعے. ٹھیک. تو وہ الحمدللہ حالانکہ جولائی میں مجھے یاد ہے مڈ جولائی میں نے کمپین کا آغاز کیا اور نومبر میں الیکشن تھے. بالکل صحیح.
اور ڈویژن لاہور میں اس وقت اکاڑا بھی ڈسٹرکٹ پورا شامل تھا، اس میں شیخوپورہ تھا، ننکانہ صاحب تھے، قصور تھا، وہ بہت بڑا الیکشن تھا اور میرے اوبیسلی میرے کیریئر میں وہ اس وقت سب سے بڑا الیکشن تھا. بالکل صحیح. اور مجھے کوئی اس وقت ایسا کوئی لیڈر بھی اویلیبل نہیں تھا، نہ مجھے کسی نے نامنیٹ کیا کہ یہ میرا کینڈیڈیٹ ہے، نہ کسی گروپ کی سرپرستی تھی. صحیح. لیکن میں نے اپنے جو میرے ذاتی دوست تھے، ینگسٹر تھے، ان پہ ڈپینڈ کیا اور بغیر کسی گروپ کے میں نے تیسرے نمبر پر آؤٹ آف 16 تیسرے نمبر پر میں الیکشن جیتا. ٹھیک. تب مجھے احساس ہوا کہ جو میرے خصوصیات موجود ہیں، اور اگر میں ڈائریکٹلی اپنے دوستوں کو لے کے چلوں گا، ان سے آنیسٹی کے ساتھ دوستی نبھاؤں گا، تعلق نبھاؤں گا اور ایز اے پروفیشنل وکیل دیانتداری کے ساتھ وکالت کروں گا تو اللہ پاک مجھے اسی طرح کامیابیاں دے گا. اور پھر ویری نیکسٹ ایئر ابھی ممبر بنے ہوئے، مجھے ممبر پنجاب بار کونسل بنے ہوئے ابھی کچھ عرصہ ہوا تھا تو میری انرولمنٹ ہو گئی سپریم کورٹ بار کے لیے، سپریم کورٹ کے لیے وکالت کے لیے. جی جی. اور میری ایلیجیبلٹی بن گئی ٹو الیکٹ ایز اے ممبر پاکستان بار کونسل. اور میرے انرول ہونے کے کچھ چند ہفتوں کے بعد میرے وہ دوست جو جن کے سامنے میں نے الیکشن بھی لڑا ہوا لیکن ہم دوست تھے، تو میں ضرور ذکر کروں گا، یہاں پہ ہم کٹھے سیکرٹری رہے رانا قمر صاحب، اور وہ ممبر پنجاب بار کونسل بھی بعد میں الیکٹ ہوئے، ہم کٹھے الیکٹ ہوئے. جی جی. اس نے مجھے نامنیٹ کیا کہ تو ممبر پاکستان بار کونسل الیکشن لڑے گا، جو میں اس وقت سمجھتا تھا کہ شاید یہ الیکشن یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے، یہ بہت بڑا الیکشن ہے، بہت بڑے بڑے لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اور شاید یہ بات نہ ہو کہ میں اوور ایمبیشیس ہو گیا ہوں. لیکن رانا قمر صاحب نے اس حد تک انسسٹ کیا کہ میرے پاس چوائس ہی نہ رہی. بالکل صحیح. کہ میں انکار کر سکوں. اور وہ الیکشن پاکستان بار کونسل کا میں ویری نیکسٹ ایئر تیسرے نمبر پہ پھر الیکٹ ہو گیا. اور اس کے بعد 2015 میں اور ان سے مل صاحب بیٹھے ہیں، گو کہ میں ان کی مدد نہیں کر سکا تھا، ان کی کسی اپوننٹ کی مدد کر رہا تھا. میں یہاں بیٹھے ہوئے ان کا بھی آج بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے بھی مہربانی کی اور میں دوسری دفعہ پھر سیکنڈ ٹرم کے لیے 2020 تک تیسرے نمبر پہ ممبر پاکستان بار کونسل. یہاں پہ میں مرل صاحب سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ جب انہوں نے آپ کی ہیلپ نہیں کی تو آپ نے کیوں ان کو سپورٹ کیا؟ جی گزارش یہ ہے کہ پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا. جی جی. بڑک صاحب، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب پنجاب بار کونسل کا 2014 کا الیکشن میں کنٹیسٹ کر رہا تھا تو میں نے انہیں، مجھے ابھی بھی یاد ہے، خود جا کے بھی آ کے لاہور ملا، پھر میں نے ٹیلی فونیکلی کافی دفعہ ریکویسٹ کی کہ آپ مہربانی فرمائیں کہ مجھے ووٹ دلوائیں، میری سپورٹ کریں. جی جی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہی از مین آف کمٹمنٹ. جی جی. انہوں نے کہا یار بات یہ ہے کہ جب میں 2009 میں الیکٹ ہوا تھا تو جس پنجاب بار کونسل کے ممبر نے مجھے ایک ووٹ گجرات سیٹ سے دیا تھا، جی، وہ بھی الیکشن کنٹیسٹ کر رہا ہے، تو لہٰذا بھائی میں اس کا مشکور ہوں. میں اورنگزیب صاحب آپ سے معذرت کرتا ہوں، میں آپ کو ووٹ نہیں دے پا رہا، نہ ہی میں آپ دے سکوں گا اور نہ دلوا سکوں گا. کیا بات. تو اس وجہ سے انہوں نے پھر ایسے کیا کہ مجھے ووٹ نہ دیے. اللہ نے مہربانی کی، میں الحمدللہ اس وقت میں نے ٹاپ کیا گجرات سیٹ سے، میرا بڑا اچھا رزلٹ تھا. تو میں نے ایک تو بٹر صاحب کی میرے ذہن میں وہ بھی بات تھی کہ اتنی زیادہ کمٹمنٹ کا آدمی کہ جو یہ مجھے سیدھا کہہ رہا ہے کہ یار چونکہ 2009 میں میرے الیکشن میں میرے اس ممبر نے بھائی نے مجھے ووٹ دیا تو میں اسی کو ووٹ کاسٹ کرواؤں گا، تو یہ اتنا اچھا کمٹمنٹ والا بندہ جو ہے وہ کم ہی ہوتا ہے. یہ غلط نہیں ہو سکتا. یہ غلط نہیں ہو سکتا. بالکل صحیح. وہ مین تو اس کی ریزن یہ تھی. باقی بٹر صاحب ماشاءاللہ خود دیکھیں، اللہ کے فضل سے بڑی نائس پرسنالٹی ہیں، بڑا پولائٹ لہجہ، اچھے وکیل. تو میرا خیال ہے کہ میں الحمدللہ 2015 میں نے انہیں ووٹ کاسٹ کیا اور آج بھی ان کے ساتھ بھائیوں کی طرح ہوں اور مجھے فخر ہے کہ میں نے انہیں ووٹ کاسٹ کیا اور یہ شاید اسی قابل تھے اور اللہ نے آج انہیں پریزیڈنٹ بار بھی بنا دیا اور اللہ نے اور عزت دے دی. واہ جی واہ. دیکھ لیں جی، جب بندہ صحیح ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کس طریقے سے جو ہے اس کی مدد فرماتا ہے کہ وہ جو اپوننٹ ہوتے ہیں وہ بھی جو مجبور ہو جاتے ہیں. اور یہ ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ مرل صاحب کی جو اورنگزیب مرل صاحب کی جو سوچ ہے اس کو بھی سلام کرنا چاہیے. کوئی اور بندہ ہوتا چھوٹی ذہن والا، چھوٹی سوچ والا، وہ کہتا ہے یار اس نے مجھے جو نہیں کوئی سپورٹ کی تو میں بھی نہ کروں. لیکن انہوں نے یہ سوچا
کہ یار یہ بندہ جو ہے وہ اپنی کمٹمنٹ کا بہت پکا ہے، تو لہٰذا اگر یہ مین آف ورڈ ہے تو اس کی جو ہے وہ ہیلپ کرنی چاہیے۔ اچھا سر یہ بتائیں کہ یہ جو بٹر صاحب نوجوان وکلا آتے ہیں بیچارے بڑے وہ خواب سے جا کے ذہن میں کہ جی ہم بڑے وکیل بن گئے ہیں، جی کالا کوٹ پہنا ہوا ہے اور جناب یہ پروفیشن آف لارڈز ہے، تو وہ بیچارے آتے ہی ان کو لالے پڑ جاتے ہیں جان کے کہ بھئی کہاں سے ہم کمائیں گے کہاں سے۔ جو بھی بیچارے آتے ہیں ضرور پتہ وہ بطور ایسوسیٹ ہی آتے ہیں جونیئر، تو جو بعض اچھے وکلا ہیں جن کی بڑی اچھی پریکٹس چل رہی ہے آپ جیسے جو ہوں گے وہ یقیناً کوئی نہ کوئی ان کو پے کر دیتے ہیں، ان کی کوئی نہ کوئی جو ہے وہ سیلری بنا دیتے ہیں کہ چلو ہو جائے، لیکن اکثر جو ہے وہ دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ وہ بیچارے اپنا ہی پیٹرول خرچ کر کے گاڑی میں بھی آتے ہیں یا موٹر سائیکل پہ آتے ہیں، سارا دن وہ کام کرتے ہیں، بلکہ رات کو بھی ان سے کام لیا جاتا ہے، اور جب ان کو دینے کا وقت آتا ہے تو کچھ بھی نہیں ان کو ملتا۔ اب آپ ماشاءاللہ ان کے ایک لیڈر ہیں، رہنما بن چکے ہیں، آپ کے ہاتھ میں ہی ہے سارا کچھ، تو کیا آپ نے سوچا ان نوجوان وکلا کے بارے میں؟ میں ضمن پہلے آپ کے پہلے سوال کا آدھا جواب دے پایا، آدھا میں باقی بھی ایڈ کر دوں۔ آپ نے کویشچن کیا تھا کہ آپ نے اتنے مضبوط گروپ کو کیسے ہرایا۔ ہاں جی بالکل۔ اس حوالے سے میں ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ ہائی کورٹ کا الیکشن لڑنے سے پہلے میں نے جتنے الیکشن لڑے وہ میں نے انڈیپینڈنٹ لڑے، اپنے دوستوں کے ذریعے لڑے۔ جی بالکل، یہ پہلا الیکشن تھا جو میں نے پروفیشنل گروپ کی طرف سے الیکشن کنٹیسٹ کیا۔ بالکل صحیح۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پنجاب بار کونسل کا الیکشن ہوا اور اس میں میجارٹی لوگ جو ہیں وہ میرے اپوننٹ گروپ کے ساتھ چلے گئے، اور وہاں سے 11 میں سے 9 لوگ ممبر پاکستان بار کونسل وہ لوگ الیکٹ ہوئے۔ اس سے پہلے لاہور ہائی کورٹ میں بھی وہ جیتے ہوئے تھے، سپریم کورٹ بار میں بھی جیتے ہوئے تھے، لاہور بار میں بھی جیتے ہوئے تھے۔ میرا الیکشن وہ پہلا الیکشن تھا جو ہمارے گروپ نے جیتنا تھا اس سارے سینیریو میں۔ جی بالکل۔ اور پوری جو یہاں بار کی طاقتیں تھیں وہ ساری کی ساری میرے اپوزٹ کینڈیڈیٹ کے ساتھ تھیں، ایون پولیٹیکل پارٹیز موسٹلی میرے خلاف تھیں، جی کیونکہ میرا اپنا کسی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق نہیں ہے۔ بالکل صحیح۔ تو لہٰذا پولیٹیکل پارٹی میں ایک بھی نہیں کہہ سکتا کہ فلاں پولیٹیکل پارٹی نے مجھے آپ کو اسپیسیفکلی سپورٹ کیا، لیکن میں یہاں پہ کسی پولیٹیکل پارٹی کو کریٹیسائز بھی نہیں کرتا انہوں نے کیوں کیا، لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ بار کے الیکشن میں ہم وکلا بالکل الاؤ نہ کریں پولیٹیکل پارٹی کی انٹرفیئرنس کو، بالکل کیونکہ وہ ہمارا مینڈیٹ جو ہے وہ ڈسٹرب کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ ہم بار کی نمائندگی کے لیے الیکشن لڑتے ہیں، بار کی نمائندگی کرتے ہوئے ہم اپنا ٹرنور ہمیں گزارنا چاہیے۔ بالکل صحیح۔ اور اس سال میں نے الحمدللہ کوئی کہ میں کسی پارٹی کے پلڑے میں نہیں پڑا، نہ میں نے کسی کو کریٹیسائز کیا، ٹھیک، ایون گورنمنٹ کے بھی ہم نے کوئی نہ فیور کیا نہ اس طرح فار نتھنگ ہم نے اپوز کیا۔ ہاں جہاں پہ وکلا کے معاملے میں یا عدلیہ کے معاملے میں گورنمنٹ نے کبھی کوئی اسٹیپ اٹھایا ہم نے اسی وقت کریٹیسائز کیا۔ لیکن سر آپ کے جو لیڈر ہے احمد خان صاحب وہ تو ایک پی ٹی آئی کی طرف ہے نا، ان کا جھکاؤ تو ہے نا؟ جی احمد خان صاحب کا تعلق ضرور پی ٹی آئی سے ہے، لیکن نہ تو کبھی انہوں نے ہمیں کوئی ایسا کوئی انسٹرکشن دی ہے یا کوئی لائن دی ہے یا انہوں نے کبھی ہمیں روکا ہے۔ وہ خود بھی یہ سمجھتے ہیں کہ بار میں کسی پولیٹیکل پارٹی کا کوئی بریف جو ہے وہ لے کے نہیں آنا چاہیے، ہمیں صرف بار کا جو ہے وہ ہی بریف لینا چاہیے۔ بالکل۔ اور میں سمجھتا ہوں میری اپنی اس ماحول میں کامیابی کی شاید ایک بہت بڑی وجہ تھی کہ میں نے اس طرح کے جو بیرونی عناصر ہیں جن میں پولیٹیکل پارٹیز ہیں یا اور دوسرے گروپس ہیں، میں نے ان کا سہارا کبھی بھی نہیں لیا۔ میں نے ہمیشہ کوشش کی کہ پوری دیانتداری کے ساتھ بار میں نہ صرف وکالت کروں بلکہ پولیٹکس میں بھی میں دیانتداری کا قائل ہوں، اور اسی ماحول میں نہ صرف مجھے وکیل بنایا، الحمدللہ اللہ پاک نے مجھے کامیاب وکیل بنایا، اور میں اس وقت اس ماحول میں اس جو اپنا کہہ لیں کہ پاور پولیٹکس میں اس سلوگن کے ساتھ جیت کے آیا ہوں کہ ہم نے بار کا ماحول ڈی پولیٹیسائز کرنا ہے۔ بالکل صحیح۔ ہم نے تشدد کا راستہ نہیں اپنانا، ہم نے عدلیہ کے ساتھ بڑا مناسب اور ورکنگ ریلیشن شپ والا ماحول رکھنا ہے، ایک پروفیشنل ماحول رکھنا ہے، اور ہم نے نہ تو گورنمنٹ کا بریف لینا ہے نہ کسی اور ادارے کا لینا ہے۔ بالکل صحیح۔ ہم یہ نہیں کہتے ہم نے سب کو کریٹیسائز کرنا ہے، بار کا جو رول ہے وہ ایک پازیٹیو اپوزیشن کا رول ہوتا ہے، وہ جہاں بھی کوئی غلطی کرتا ہے اس کو پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے، لیکن ہم نے بار کو اس حد تک انوالو کر دیا سارے معاملات میں کہ اب ہم جو بھی کوئی سٹیپ لیتے ہیں، کوئی پولیٹیکل سٹیٹمنٹ دیتے ہیں، تو وہ ایسے ہی محسوس ہوتا ہے جیسے
کسی کی ڈکٹیشن پہ کر رہے ہیں. بالکل سر. تو دوستوں نے محسوس کیا کہ اس دفعہ ہائی کورٹ بار میں کوئی معاملات اس طرح چلے ہیں کہ جن میں ڈکٹیشن شامل نہیں ہوئی. ہم نے ایک پریکٹسنگ لایا جس کا اوڑھنا بچھوڑنا ہر چیز وکالت ہے جو اس لیگل جسٹس سسٹم کے ساتھ وابستہ ہے. ہم نے کوشش کی صرف ان کی نمائندگی کریں, ہم کسی اور کا بریف نہ. یہی وجہ ہے کہ وکلا نے آپ پہ اعتماد کیا اور آپ کو کامیاب کروایا, یہی آپ کہنا چاہتے ہیں؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ اس میں میرا اپنا بلیف ہے کہ میں نے جو یہ بار کا جو اصلی روپ تھا وہ بار جو جس طرح بار کا رول ہوا کرتا تھا, جس طرح پروفیشنل وکیل کو ہم صرف وکیل مانتے تھے, شاید میں نے اس پہ زیادہ فوکس کیا. میں کسی مافیازم کا قائل نہیں ہوں, میں کسی پاور پالیٹکس کا قائل نہیں ہوں, میں ججوں کے ساتھ فار نتھنگ لڑائی کا تصادم کا قائل نہیں ہوں. لیکن جہاں پہ عدلیہ یا کوئی اور ادارہ کانسٹیٹیوشن کے خلاف آتے ہیں تو بالکل معذرت کے ساتھ ہم ان کے سامنے پوری طاقت کے ساتھ کھڑے ہیں, پوری بلند آواز سے. بالکل صحیح. محمد مقصود بٹر صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ناظرین, یہاں ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں, ملتے ہیں بریک کے بعد.